अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो मौज़ूज़ महिमान आहे अमीर जमायत इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल मुतीन अख़ुंज़ादा साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में मुल्क में ख़ासि तौर बलूचिस्तान में जेका फ़िरक़े वारियत या मज़हबी दहशतगर्दी जा जेके वाक़िया थियनि था उन मुतलिक़ ऐं उन खां सवाइ बलूचिस्तान जी मजमूई सियासी सूरत हाल ते तफ़सील सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, ये कहा जाता है बल्कि इल्ज़ाम है कि जमायत इस्लामी शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के करीब रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बलूचिस्तान में कोई हुकूमत में या किसी में कोई शेयर वगैरह नहीं मिला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हकीम साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके और आपके दोस्तों का और चैनल का। रमज़ान मुबारक में ख़दशात के बजाय अगर हम इम्कानात पे आ जाएँ और उम्मीद पे और हौसले की बात करें, जमात इस्लामी इस मुल्क की एक जमहूरी सियासी जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 50-60 सालों के अंदर इस पूरे ख़ित्ते में आवाम की सियासत की है। और पाकिस्तानी माशरे का मुश्किल ये है कि यहाँ ख़वानगी कम है और सियासी एक सोच और कल्चर की जिस तरह परवान चढ़ना चाहिए उस तरह का एक माहौल नहीं बन पाया है। और अगरचे हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, बहुत सारे इदारों की इंतखाबात पे एक पूरी मुदाखलत होती है और उनके ही तय करने से काम होते हैं, लेकिन अगर हम आपकी बात को सच मान लें या ये जो ख़दशा आप ज़ाहिर कर रहे हैं उसको ठीक मान लें तो फिर तो जमात इस्लामी को हर जगह सीटें मिलनी चाहिए, उसे हुकूमत में आना चाहिए और ये अवाम के मफाद में है। अगर जमात इस्लामी को सीटें मिलें तो अवाम को रिलीफ मिलेगा, करप्शन कम होगी, तरक्याती कामों पे ज़्यादा तवज्जो होगी। इसलिए कि जमात इस्लामी का जो अपना तरबियती निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, वो अवाम के साथ मोहब्बत करने का एक दर्स सिखाती है। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान वैसे तो मजमूई पूरे पाकिस्तानी माशरे को इस पर अब सोचना चाहिए और लोग सोच के मरहले तक आए हैं कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के या आगे पीछे से दिन को और रात को मायदे करके सुजदे लगा करके आते हैं, हमारे सियासत पे काबिज़ होते हैं, अमलन तो वो पे लूट मार करते हैं और आम आदमी के नसीब में महंगाई आती है, बदअमनी आती है, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात का इजाफ़ा होता है। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान में एक ऐसा सियासी कल्चर, एक ऐसी सियासी जमात को आना चाहिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपना हिसाब करें, उसको अपने दायरे के अंदर रखें। हमारा ख़्याल ये है कि ये उस वक्त मुमकिन है कि एक साफ़ सुथरी क़यादत आ जाए, करप्शन फ्री क़यादत हो, उससे किसी सहारे की, मसनूई सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पास आवाम की मैंडेट और उसकी मोहब्बत काफ़ी होती है। ज़ियाउल हक के दौर में या उसे भी अगर आगे देखा जाए, जब बंगाल अलग हो रहा है, इस बंगाल के जुदाई के मरहले के दौरान भी जमायत इस्लामी अवाम के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, तो क्या वजह है कि जमायत इस्लामी का जो माजी है वो अवाम के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के करीब रही? इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज तो ख़ुद बंगाल के ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान में सोई रही, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। और जो बातें आज सच साबित हो रही है 40 साल के बाद, चाहे वो हिंदुस्तान की क़यादत कर रही है कि हमने वहाँ मक्ती बानी के साथ मिल के लड़ाई लड़ी है और पूरे काम किया है, ज़ाहिर है उस वक्त ये बात हम करते थे कि बंगालियों का इशू ये नहीं था। ज़ाहिर है कौमी हकूक़ सबको अज़ीज़ होते हैं, अपनी मादरी ज़बान भी अज़ीज़ होती है, उन्हें अपने माशरे की तरक्की जो एक फ़ितरी ज़रूरत है जिसका इस्लाम भी उसका ख़्याल रखता है, हर इंसानी माशरे में उसके लिए गुंजाइश होती है। पाकिस्तान में जो जंग है पहले दिन से वो सरमाएदारों का और आवाम का है। बदकिस्मती ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, जो अपने दायरे कार से बाहर आने वाली जो भी क़ुव्वत है, चाहे उसे आप नीम सियासी कहें या इस्टेब्लिशमेंट कहें या जागीरदार और फ़ौज का नाम दें, इन्होंने आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की है। मेरा नहीं ख्याल है कि बांग्लादेश के अंदर जो हमारा किरदार रहा है, अगर वो बंगाली अवाम के लिए मुनासिब ना होता तो आज जमात इस्लामी बांग्लादेश में नहीं होती। जमात इस्लामी तो आज वहाँ पॉपुलर पार्टी है, अवामी पार्टी है, तलबा में, नौजवानों में, मज़दूरों में, ख़वातीन में, और हम वहाँ की पार्लियामेंट में रहे हैं। हमारा एक बहुत वहाँ एक जमहूरी और सियासी किरदार रहा है। ये एक ज़ाहिर है कि सियासी दुनिया में प्रोपेगेंडे होते हैं,
اور بعض مواقعوں پہ وہ جو اردو کا مقولہ ہے کہ بد سے بدنام برا، تو جماعت اسلامی شاید اس معاملے پہ بدنام زیادہ رہی ہے، ورنہ ہم نے کوئی ظاہر ہے ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے، ہم دو کاموں پہ بالکل واضح ہے. جماعت اسلامی کے دستور میں کوئی خفیہ کام نہیں ہے، ہم سارے کام اعلانیہ کرتے ہیں، لوگوں کے مشورے سے کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، اور ہم کسی مصنوعی سہارے پہ اعتماد اور اعتبار نہیں کرتے ہیں. ہم اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنے عوام پہ اعتماد کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جب بھی عوام نے جتنا مینڈیٹ دیا ہے ہم نے اسی کو قبول کیا، کم دیا ہے اس کم کی بنیاد پہ کام کیا ہے. میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کے کونسلرز آئیں گے، جماعت اسلامی کے میئرز آئیں گے، جماعت اسلامی کے MPs اور وزراء آئیں گے صوبے میں، مرکز میں، تو یہ عوام کی بھلائی کا کام ہے. ہمارا آدمی عوام کے اندر رہے گا، انہی کے ساتھ کھائے گا، انہی کے ساتھ رہے گا، اور جتنی بھلائی ایک عوامی سیاست کے اندر ممکن ہے وہ ساری عوام کو منتقل ہوگی. سر جیسے ابھی حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، تو اس حوالے سے اس وقت جو موجودہ حکومت میں بھی جماعت اسلامی کا بہرحال ایک اثر موجود ہے، تو اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی نے کوئی بھرپور تحریک نہیں چلائی اور نہ ہی حکومت پہ کوئی اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ عالمی قوتوں سے بات کریں تاکہ جو جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو بنگلہ دیش میں ابھی پھانسیوں کا جو سلسلہ چل پڑا تھا اس کو روکایا جا سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کی سطح پہ تو ہم نے بات کی ہے، پارلیمنٹ میں قرارداد بھی آیا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں الگ بھی صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی ہم قرارداد لائے ہیں جہاں جہاں ممکن ہے. اور پاکستان کا ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، تو وزیر داخلہ ہی وہ کام کرتا ہے جو وزیر خارجہ کو کرنا چاہیے. وزیر داخلہ نے اس پہ ایک دو دفعہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کل کے. نواز شریف صاحب سے ہمارے وفود ملے ہیں اور ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ انہیں کل کے اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ جنگی قیدیوں کے اس پہ معاہدہ بھی ہوا ہے، عام معافی کا اعلان بھی ہوا ہے، اور ساری جو انٹرنیشنل لا ہے، لائرز ہے، فورمز ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہ انتقامی سیاست پہ اتر آئی ہے. اور خود ہم نے باہر بھی ترکی کی حکومت نے، سعودی حکومت نے، کویت نے، قطر نے، ان ممالک نے بھی بات کی ہے اور بنگلہ دیش حکومت سے کہا ہے کہ وہ جو عالمی انسانی قوانین ہیں انہیں پامال نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر خود بھی اگر ان کی حکومت یا فوج یا عدلیہ معاملے کو انتہا تک لے جائے گی تو یہ بنگلہ دیش کے سیاسی ماحول کے لیے نقصان کا کام ہوگا. اس وقت بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی جو ہے وہ عوام کے اندر موجود ہے، اور جس فرد کو بھی آپ پھانسی دیں گے تو اس کے نتیجے میں عوامی ریئیکشن ہوگا. پھانسیوں سے لوگ ختم نہیں ہوتے ہیں. 1962-63 میں مصر کے اندر سید قطب کو پھانسی دی تھی تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کا لٹریچر پناہ ہو جائے گا اور مصر جو ہے اخوان سے فارغ ہو جائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی فکر ہے وہ پورے عرب کے اندر پاپولر ہوا ہے. آج بھی اخوان وہاں سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے جس نے 50% سے زیادہ ووٹ بار بار لیے ہیں. آج ڈاکٹر مرسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. اگر اس سے پھانسی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اخوان ختم تو نہیں ہوگی، اخوان تو نئے سرے سے زندہ ہوگی. اخوان مسلمین کے جو مرشد عام ہے ڈاکٹر بدی، اس کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ انتقامی طور پہ، سیاسی طور پہ لوگوں کو اس طرح کے مراحل سے گزارنا یہ معاشروں کے لیے نقصان دہ ہیں. ہماری وفاقی حکومت اس پھانسیوں کے معاملے پہ کیوں کوئی زوردار آواز نہیں اٹھاتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو دوستی کا ایک بیجا جذبہ اور خواہش موجود ہے ہماری سول سیاسی قیادت میں، وہ آڑے آتی ہے. ورنہ بنگلہ دیش سے ہمارا خود ایک برادرانہ تعلق ہے، عوام سے بھی، وہاں کی حکومت سے بھی، اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے اس کو بہت ٹھیک ڈیل بھی کیا ہے. وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس پہ سارا کام کرتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ آئندہ دنوں میں جو مظالم ہے اس کا راستہ بھی رک جائے گا فطری طور پہ، اور اس کے اچھے اثرات جو ہے، ظاہر ہے کہ قربانی اگر کوئی قوم اور پارٹی دیتی ہے، قیادت دیتی ہے، تو معاشرے کو بھی اس کا صلہ بھی ملتا ہے وقت اور حالات کے ساتھ. مولانا صاحب میں اس وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین اتنے وقت تھی وہ ہے کہ وقفے جو پروگرام جاری رہے. پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلی کار. مولانا صاحب جنرل مشرف کے ساتھ شروع میں جماعت اسلامی کے تعلقات اچھے تھے، یہاں تک کہ 17ویں ترمیم جو آئی اس میں بھی جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا، لیکن اس کے بعد پھر
کیا وجہ تھی کہ مشرف کے ساتھ جماعت اسلامی کے اختلافات ہو گئے، وہ ان سے دور ہو گئے اور بلکہ ان کے خلاف تحریکوں میں بھی زور شور سے؟ عبدالحکیم صاحب، آپ کا اپنا ظاہر سوال نامہ اپنی جگہ ہے، اور ایک صحافی کے طور پہ آپ کو حق بھی ہے اپنے تجزیہ اور اپنے سوالات کرنے کا، لیکن یہ ایک مصنوعی پروپیگنڈا ہے پاکستان میں عوام اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک فاصلہ رکھنے کے لیے. یعنی اگر آپ ماضی کے اندر جائیں تو جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ایوب خان کی امریت میں پھانسی کی سزا ہوئی ہے، جیل میں رہے ہیں مسلسل. انہوں نے آپ اٹھا کے تفہیم القرآن جو ان کی مشہور تفسیر ہے قرآن حکیم کی یا باقی کتابیں، ایک بڑا حصہ انہوں نے جیل کے اندر لکھا ہے. میاں طفیل محمد صاحب مرحوم جو ہمارے دوسرے امیر تھے اور بہت جاندار اور باکردار سیاسی قائد تھے، وہ یا خان کے اس میں بھی ہے، اور بھٹو صاحب مرحوم کے دور میں انہیں کوڑوں کی سزا ہوئی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ پرویز مشرف کا دور تو ابھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی ہے. قاضی حسین احمد صاحب مرحوم اور مغفور جیل میں رہے ہیں، افغان ایشو میں بھی، پاکستان کے اندر بھی. اور قاضی حسین احمد صاحب کی ایک مسلسل کوشش تھی کہ پاکستان میں امریت کا راستہ جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں مستقل روک دیں. اسی لیے جو 17ویں ترمیم ہوئی وہ ہمارا ایک آئینی اور جمہوری حق تھا کہ اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم نے اسمبلیز میں جانا تھا، مرکز کے اندر بھی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، باقی کراچی اور بلوچستان اور پورے ملک کے اندر بھی. ہم نے 17ویں ترمیم بھی اسی بنیاد پہ کی. اور یہ جو اے پی ڈی ایم بنی اس کا بھی بنیادی تاثر یہ تھا، جس میں سارے لوگوں کو جمع کیا، سندھی قوم پرستوں کو بھی، بلوچ قوم پرستوں کو بھی، پختون لیڈرز کو بھی، اور خود میاں نواز شریف صاحب بھی اس کے اندر رہے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی رہی. تو اس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عوامی قوت کے بل بوتے پہ، عوامی احتجاج کے بل بوتے پہ ہمیں پاکستان میں امریت کا اور فوجی مداخلت کا راستہ روکنا چاہیے. یہ ہماری شعوری رائے ہے، ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک عوامی قیادت نہیں آئے گی، اچھی قیادت نہیں آئے گی، عوام کے ووٹ کا تقدس بحال نہیں ہوگا، اور عام آدمی کو یقین نہیں ہوگا کہ میں پولنگ اسٹیشن پہ جاؤں گا، میں جس فرد کو، جس پارٹی کو، جس نشان کو ووٹ ڈالوں گا اس سے برکت آئے گی، اس سے وہ آدمی جیتے گا، اس سے وہ جا کے میرے لیے حقوق کے لیے اسمبلی میں جنگ لڑے گا. وہی جو ہے اس جنگ کی بنیاد پہ، اس نمائندگی کی بنیاد پہ وہ میرے لیے ترقیاتی پروجیکٹس، تعلیم، صحت، روزگار کے مواقع کھولیں گے نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے. ورنہ ظاہر ہے کہ 60-70 سال میں ہو گئے ہیں. تو یہ جو سیاسی کشمکش ہم نے بنائی ہے، اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے نے نقصان کیا ہے. اس لیے جماعت اسلامی تو اس پہ یکسو ہے. ہم نے اس وقت سراج الحق صاحب کی قیادت میں ایک عوامی ایجنڈا بنایا ہے. اس عوامی ایجنڈے کے اندر یہی بات ہے کہ ہمیں عام آدمی کی سیاست کرنی چاہیے. پاکستان کے سارے سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کو عام آدمی کے بھلائی کے لیے، جس میں ارزانی ہو، مہنگائی کم ہو، جس میں علاج کی سہولت ہو. ہم نے 5 بیماریوں کا طے کیا ہے کہ جب ہمیں لوگ ووٹ دیں گے تو ہم 5 بڑی بیماریاں جو ہے، کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، دل کی بیماری ہے، بچوں کی بیماریاں ہیں، ان کے مفت علاج کریں گے. ہم نے 5 چیزوں پہ یہ طے کیا ہے کہ جب ہمیں لوگ مینڈیٹ دیں گے، ہماری حکمرانی ہوگی جماعت اسلامی کی اس ملک کے اندر، عام آدمی کی، تو ہم آٹا، گھی، دال، چاول، پتی پہ جو ہے وہ لوگوں کو سہولت دیں گے، قیمتیں اس کی کم کریں گے. ہم نے بجلی کی قیمتوں پہ کہا کہ 30% کم کریں گے. جماعت اسلامی کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے، یا جماعت اسلامی کا وہ نہیں ہے؟ اسلامی نظام انہی چیزوں کا نام ہے عبدالحکیم صاحب. جب اسلامی حکومت آئے گی، اسلامی پارٹی آئے گی، عوام اچھی دیانتدار قیادت کو ووٹ دیں گے، تو یہ جو ارزانی ہے یہ اسلامی نظام کا نام ہے. تحفظ اسلامی نظام کا نام ہے. میرٹ اور انصاف اسلامی نظام کا نام ہے. یعنی ہمیں اس پہ ایک مشکل ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء بھی تشریح کرتے ہیں یا جو پارٹی کارکن بھی اسلامی جاتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اس طرح کا تاثر اور وہ پیش کرتے ہیں کہ جس میں عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمارے وہ نہیں ہے، اسلامی نظام کوئی خلا کے اندر آئے گا. اسلامی نظام یا اسلامی حکومت آئے گی تو اس کے نتیجے میں انسان نظام سے صرف ڈرایا جاتا ہے کہ اس میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، سر قلم کیے جائیں گے. جی یہ بات ٹھیک ہے، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے کلچر کے لوگ کرتے ہیں. اور میں اگر گزارش کروں کہ اسلامی حکومت کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ ضروریات پوری کرنے سے پہلے جو ہے آپ سزائیں دینے شروع کر لیں گے، یہ تصور نہیں ہے. آپ خلافت راشدہ کو دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی مدینہ میں، اس کے بعد جو خلفاء ہمارے رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، بعد کے ادوار میں جہاں جہاں مسلمان علماء آئے ہیں، اچھے لوگ آئے ہیں، عام آدمی کی بھلائی کے لیے کوئی فرد کسی نے حکومت بنائی ہے،
اس نے پہلے معاشرے کی ضروریات پوری کی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں غربت کا خاتمہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہدف ہے, بے روزگاری کا خاتمہ ہدف ہے, تعلیم عام کرنا جو ہے یہ ہر بچے اور ہر بچی کا حق ہے, خواتین کے لیے سہولیات دینا یہ ایک فلاحی معاشرے کا, اسلامی معاشرے کا, اسلامی حکومت کا فرض ہے. جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے 3 سال میں, 5 سال میں, 8 سال میں, 10 سال میں, اس کے نتیجے میں جو سرکش قوت ہے, جو ایک باغی ہے, چاہے وہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہو, ایک قوم ہو, قبیلہ ہو یا فرد ہو, جب وہ جرائم کرتا ہے, خرابی کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے, اس کے لیے حدود ہے. اس کے لیے پھر اسلامی قوانین زندہ ہوتے ہیں, فعال ہوتے ہیں. یہ جو تاثر ہے اس طرح نہیں ہے کہ اگر اسلامی حکومت آئے گی تو اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ روٹی دینے سے پہلے لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے. نہیں, یہ غلط تاثر ہے. مولانا صاحب, آپ نے کہا کہ مذہبی تنظیموں کے پاس یا جماعت اسلامی کے پاس یہ بھی ہے کہ بچیوں کو بھی تعلیم دی جائے, لیکن جہاں جہاں مذہبی تنظیموں کی میجارٹی ہے, اکثریت ہے, ان کا اثر رسوخ زیادہ ہے, وہاں پہ عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا جاتا. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جہاں قبائلی نظام ہے, جہاں لگا بندہ نظام ہے ہمارے معاشرے کے اندر, وہاں لوگوں نے اس طرح کی روایت بنائی ہے کہ جہاں خواتین کو اور بھی بہت ساری سہولیات نہیں ہیں. ووٹ تو ظاہر ہے کہ ایک جنرل ایشو ہے, اوپن ہوتا ہے, اس کی تشہیر ہوتی ہے, لیکن وہاں خواتین کے لیے علاج کی سہولت نہیں ہے, وہاں خواتین کے لیے تعلیم نہیں ہے, وہاں خواتین کے لیے جو سماجی سرگرمیاں ہیں, چاہے وہ پارکس ہو, چاہے وہ کھیل کود کے مواقع ہو, جو لائبریریز ہو, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور ہمیں الیکشن میں تجربہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو جو انتظامی مشینری ہے, الیکشن کمیشن ہے, ضلعی حکومتیں ہیں, پورا نظام ہے, وہ خواتین کو سہولیات نہیں دیتی ہے. خواتین کے لیے الگ پولنگ اسٹیشن نہیں بناتے ہیں, الگ عملہ تعینات نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے ایک ماحول نہیں بناتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ 1-2 الیکشن میں تو ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ ان کے لیے بوتھ الگ ہیں. نہیں, بوتھ سے کام نہیں چلتا ہے. میں 2013 کے الیکشن میں خود کھڑا تھا. میں جب گیا ڈپٹی کمشنر کے پاس تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے خواتین کے الگ پولنگ اسٹیشن کیوں نہیں بنائے. اس نے مجھے کہا کہ آپ 10, 12, 13 امیدواروں میں سے پہلے امیدوار ہے یا پارٹی ہے جس نے یہ بات کی ہے. ہمیں کسی نے نہیں کہا ہے, کسی نے ضرورت محسوس نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا بلڈنگز نہیں ہے, تو میں نے گن کے بتایا کہ آپ فلاں جگہ پہ آپ نے ایک ہی پولنگ اسٹیشن کے اندر الگ بوتھ بنایا 7, تو وہاں 4 بلڈنگ اور ہے, سرکاری بلڈنگز ہیں, جگہ بتائیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک بڑا معاشرہ ہے, اس کے اندر سہولیات کو ڈھونڈنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اصل میں ذہنی مسئلہ ہے. جماعت اسلامی یا ویسے تو مجموعی پورا اسلامی نظام, معاشرتی نظام جو ہے وہ اس کا قائل ہے کہ خواتین ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے, اور گاڑی کا دوسرا پہیا ہے, اس کے بغیر تو معاشرہ نہیں چلتا ہے. ان کے لیے اس حوالے سے جماعت اسلامی اگر کوئی ایسی مہم چلائے جس میں شعور ہو تاکہ عورتوں کو ووٹ کا حق ملے, ان کو تعلیم ملے, تو اس سے میرے خیال میں مذہبی تنظیموں کا ایک بہت اچھا میسیج جائے گا. کیونکہ جو عام طور پر تاثر لیا جاتا ہے مذہبی تنظیموں سے, لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, یا ملک سے باہر کی جو قوتیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ مذہبی تنظیمیں اگر اقتدار میں آ جاتی ہیں تو یہ کر دیں گی. تو اس حوالے سے مذہبی تنظیمیں اس طرف پیش قدمی کیوں نہیں کرتی کہ یہ اس حوالے سے کوئی مہم چلائیں کہ بھائی عورتوں کے حقوق, ان کو ووٹ دینے کا حق, ان کو جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ دیے جائیں. تو اس کا کتنا بڑا اچھا میسیج ہے. دیکھیے عبدالحکیم صاحب, جماعت اسلامی کے اندر جو خواتین ہمارے ارکان ہیں, انہیں جماعت اسلامی کے امیر منتخب کرنے کے لیے ووٹ کا حق ہے. ان کے پاس بیلٹ آتا ہے. ان کے جو صوبائی, ہمارا ان کا مرکزی سیکریٹری ہے, صوبائی ناظمات ہے, اضلاع کے اندر سسٹم ہے. ہم نے اپنے جمہوری نظام کے اندر ان کو ووٹ کا حق دیا ہے. جماعت اسلامی کے اندر تعلیمی ادارے ہیں, جماعت اسلامی کے خواتین کا ایک پورا سیاسی ونگ ہے. وہ اس وقت جو ہمارا مینار پاکستان پہ پچھلے سال نومبر میں اجتماع ہوا, اس میں 70,000 خواتین آئیں, بچیاں آئیں پورے ملک سے. میں وہی بات دہراتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہمارے اوپر الزام آیا ہے, میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے دیر کے اندر انتخاب, یہ قبائلی نظام کا مسئلہ ہے. یہی مسئلہ جل مکسی میں ہے, یہی مسئلہ مسخیل میں ہے, یہی مسئلہ واران میں ہے, یہی مسئلہ جو ہے اندرونی سندھ ہے, یہی مسئلہ ابھی گلگت بلتستان میں ہوا ہے. لیکن کسی سردار کا, کسی قوم پرست تنظیم کا, کسی جاگیردار کا کسی نے نہیں پوچھا ہے. ہمارے وہاں خاتون MNA ہے, MP ہے خیبر پختونخوا کے اور وفاق میں, انہوں نے باقاعدہ دیر کے اندر مہم چلائی. اس لیے میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اگر آپ ایک بات کو اس طرح لے جاتے ہیں کہ جس کو کسی کے خلاف استعمال کرنا چاہیں تو یہ مقصد تو شاید جزوی طور پہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر خواتین کے حقوق کی بات ہے, خواتین کی تعلیم کی بات ہے, خواتین کی سیاسی, معاشی, تعلیمی, فلاحی اقدامات کے لیے کام ہے, یہ تو پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. اور جماعت اسلامی اس پہ یکسو ہے. ہمارے طرف سے نہ اس پہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے, نہ ہم کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے الگ ماحول ہو,
پردے کا ماحول ہو، باوقار ماحول ہو، عزت کا ماحول ہو، تاکہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی آسانی سے آ کے اپنا سیاسی کردار بھی ادا کر سکیں، اپنا ووٹ بھی ڈال سکیں، اپنا سماجی اور سیاسی کردار جو معاشرے میں انہیں ادا کرنا چاہیے۔ معاشرتی ترقی کے لیے جب تک آپ خواتین کو مناسب ماحول اور حصہ نہیں دیں گے تو ہم معاشرتی ترقی نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب، جماعت اسلامی نے کبھی بھی طالبان کی کوئی بھرپور مخالفت نہیں کی۔ اس سوال کا جواب میں آپ سے وقفے سے واپسی پر لوں گا کہ کیا واقعی جماعت اسلامی نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ کوئی وابستگی رکھتی ہے؟ ناظرین تے وقت تھی ہوا کہ نظر وقفے جو وقفے کہاں کوئی اسی کوشش کرنا سی تو مولانا صاحب کا انہیں سوال کا جواب ہو۔ وقفے کا پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بیر بلی کر۔ جی مولانا صاحب، میرا خیال ہے کہ میں نے گزارش کی پہلے بھی کہ جماعت اسلامی خفیہ کام کی قائل نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے دستور میں 1957 سے لکھا ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عادات کا، خصائل کا حصہ ہے کہ اسلامی طرز سیاست میں یا اسلامی معاشرتی نظام میں خفیہ کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی خفیہ کام کے نہ قائل ہیں، نہ خود کرتے ہیں، نہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان میں، افغانستان میں یا خطے میں جو ایک شورش ہے، ایک مشکل ہے، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ عالمی مداخلتیں رہی ہے۔ پہلے یہاں روس آیا، اس سے بہت پہلے یہاں برطانیہ انگریز آیا تھا، پھر روس آیا، پھر امریکہ جو ہے اب تک آدھی ٹانگ جو ہے اس کے لٹکائے ہوئے افغانستان میں موجود ہے، نیٹو چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف جو مزاحمتی قوتیں آئی ہے، ہم نے موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے جہاں ضرورت ہے قوم کی اخلاقی اور آزادی کے لیے سپورٹ کا، اسے کھل کے کیا ہے۔ لیکن مسلمان معاشروں کے اندر یا پرامن معاشروں کے اندر جہاں جمہوری رائے ہو، جہاں ووٹ کی آزادی ہو، بھلا جس طرح کے ہو، پاکستان کے انتخابی نظام پہ بہت سارے سوالات اور شواہد موجود ہے کہ یہ ایک گندا نظام ہے، ایک خراب نظام ہے، ایک بوسیدہ نظام ہے، جس کے اندر عام آدمی کو اپنے ووٹ کے تقدس کا اور یقین کا وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بالکل یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ پاکستان میں جمہوری سیاست کرنی چاہیے۔ ہم نے تو افغانستان کے اندر بھی کہا ہے کہ نیٹو کے نکلنے کے بعد وہاں کے عسکری قوتوں کو، وہاں کے مزاحمتی اور جہادی تحریکوں کو افغان حکومت کے ساتھ، افغان قوم کے ساتھ، افغان جرگے کے ساتھ مکالمے پہ آنا چاہیے، مذاکرات پہ آنے چاہیے، اور اپنی قوم کو دوبارہ آباد کرنے کا ایک راستہ جو ہے، سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کے کبھی قائل نہیں ہوئے، نہ ہمارا کارکن اس میں شریک ہوتا ہے، نہ ہماری قیادت اس میں موجود ہے۔ ہماری ایک سوچی سمجھی رائے ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ مسلمان معاشروں کے اندر پرامن جدوجہد کرنی چاہیے۔ جہاد کی، قتال کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جب عالمی جبر ہو، جب آپ پہ قبضہ ہو، جب آپ کے لیے راستے بند ہو۔ جہاں راستے کھلے ہو وہاں آپ کو اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنے سیاسی اور جمہوری رائے استعمال کرتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے۔ عالمی جبر تو ابھی بھی موجود ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، عالمی جبر ہے ہمارے پاس، ہمارے اوپر ہے، تو پھر یہ جائز ہے جس طرح تو عالمی جبر کے خلاف ہتھیار اٹھانے چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان کے اندر مساجد میں ہم دھماکے کریں گے تو اس سے ہمارا معاشرہ تتر بہتر ہوتا ہے۔ یہاں لوگوں کو ٹارگٹ اور ہدف کریں گے تو، یا جہاں جہاں مسلمان ممالک میں ہے، تو یہ جو ہتھیار ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ تو ہمیں عالمی جو سودی نظام ہے، جو جبر کا ایک نظام ہے، جو مسلمانوں کے وسائل پہ قبضے کا ایک ذہن اور تصور ہے، جنگ جہالت کے خلاف ہونی چاہیے، جنگ جہالت کے خلاف ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، جہالت کے خلاف، غربت کے خلاف۔ ہاں بالکل۔ ابھی داعش کے نام پر بھی ایک نئی طاقت نے کوئی جنم لیا ہے، تو داعش اور طالبان کے درمیان بھی کچھ کنٹروورسی ہو رہی ہے، مخالفت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملوں کی بھی دھمکیوں کا سننے میں آ رہا ہے۔ تو آپ ایک مذہبی رہنما ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں کیا مسئلہ ہے؟ دونوں تنظیمیں ہیں، دونوں مسلح ہیں، اور دونوں کے آپس میں اختلاف ہے۔ دیکھیے عبدالرحیم صاحب، میں تو اسلامی یا جمہوری اور سیاسی بات کرتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ، کہ مسلمان معاشروں کو اس وقت امن کی ضرورت ہے۔ مغرب نے اپنے حکمت عملی سے، اپنی ذہانت سے، اپنے وسائل سے عالمی طور پہ وہ ساری چیزوں پہ قابض ہے، ان کے پاس ایک ذہن بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ مسلمان معاشروں کے اندر مشکل ہے کہ امریتیں ہیں، جبر ہے، شہنشاہیت ہے، غربت ہے، جہالت ہے۔ ہمارے یہاں جو قبائلی نظام ہے وہ بھی اتنا ظالمانہ ہے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے پس جاتے ہیں۔ انہوں نے پورا جنگ ہمارے معاشروں کے اندر دھکیلا ہے۔
چاہے مصر ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے یمن ہو، چاہے شام ہو، چاہے عراق کو جس طرح برباد کیا ہے، فلسطین کا تنازع ہے، کشمیر کا ہے، افغانستان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، وسط ایشیا کو جس طرح کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہمارے مسلمان لیڈرز کو، تنظیموں کو، علماء کو، عوام کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان جنگوں سے نجات حاصل کرنا چاہیے. انہی قوتوں ہم دوسروں کی جنگ اپنے گھر میں کیوں لڑیں؟ ظاہر ہے کہ جہاں جنگ ہوتی ہے اسی کا گھر برباد ہوتا ہے، اسی کی مسجد تباہ ہوتی ہے، اسی کا تعلیمی ادارہ بند ہوتا ہے، اسی کی معاشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے مسلمان ملکوں کے ساتھ یہ دونوں مسائل ہے کہ ہمارے جو معدنی اور قدرتی وسائل ہے، ذہانت اور اسکل اور صلاحیت کی بنیاد پہ مغرب کے ماہرین اس پہ قبضہ کرتے ہیں. جہاں وہ آسانی سے قبضہ نہیں کر پاتے ہیں ان کے عالمی ادارے، وہاں وہ فوجیں لا کے، ٹینکیں لا کے، جنگوں کے ذریعے ہمیں آپس میں بھی لڑاتے ہیں، ہمارے گھر کو خون سے للہزار کرتے ہیں اور ہمارے وسائل پہ بھی قبضہ کرتے ہیں. مولانا صاحب، اسلامی دنیا میں جو شیعہ سنی نفرت میں بڑھاوا آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی قوتیں، شیعہ سنی نفرتیں بڑھانے کے پیچھے بھی وہی قوتیں ہیں؟ بالکل، جو عالمی طور پہ سارے شواہد آتے ہیں ثبوت اور سند کے ساتھ کہ شیعہ سنی کا مسئلہ حقیقی طور پہ نہیں ہے، یہ پلان شدہ ہے، یہ بنایا گیا ہے. اگرچہ ایران اور سعودیہ جو مملکتیں ہیں یا قومیں ہیں ان کی آپس کی چپکلش کا بھی مسئلہ ہے، ان کے معاشی مفادات کا بھی مسئلہ ہے. ہم اس کو امت کی جنگ نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو انسانیت کے لیے بھلائی اور خیرخواہی کا ذریعہ نہیں سمجھتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ مسلک جو ہے وہ دین اسلام کے تابع ہے، اسے اسی دائرے میں ہونا چاہیے. ایک مسلک کو دوسرے پہ بالادست کرنا اور اس کے لیے عالمی سطح پہ لڑائی لڑنا، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ شیعہ کے مفاد میں ہے یا یہ سنی کے مفاد میں ہے. اس لیے جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب جب یمن کا مسئلہ تھا تو سراج الحق صاحب سے سعودی سفیر بھی ملا، ایرانی سفیر بھی ملے. ہم نے دونوں سے درخواست کی، ان کی حکومتوں سے بھی درخواست کی کہ آپ عالمی سطح پہ، ہمارے پاس اور بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہم تو غربت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے سیاسی اور جمہوری نظام جو ہے اس طرح کا پروان نہیں چڑھا ہے کہ جس میں ہم اپنے عوام کو سکون اور راحت دے سکیں. تو ایک نئی لڑائی کے اندر اپنی قوم کو، اپنی امت کو پنسانا، دھکیلنا، یہ دانشمندی کا تقاضا نہیں ہے. اور سعودی عرب اور ایران میں تو فرقے واریت کی جنگ ہے بھی نہیں، فرقے واریت کی دہشت گردی ہے، اور ان کے اوپر الزامات آتے ہیں کہ وہ جو یہاں پہ مذہبی تنظیموں کو جو فنڈنگ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جب یہاں فرقہ واریت کی لڑائی ہوگی تو پھر سعودی عرب کے مساجد میں بھی دھماکے شروع ہو گئے، کل ایران کے اندر بھی ہوں گے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو زیادہ یعنی کمزور کام ہے، خراب کام ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو یا کسی اور اسلامی خطے کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. ظاہر ہے اس آگ کا اثر ان کے گھروں تک، ان کے ایوانوں تک، ان کے مذہبی مراکز تک بھی پہنچے گا. یہ کوئی انسانی مفاد کے، انسانیت کے لیے خیرخواہی کا کام تو نہیں ہے کہ ہم مسالے کی بنیاد پر لڑیں. یہ لڑائی جو ہے اس طرح کی بے جا اور بے بنیاد لڑائیوں کے اندر اپنے وسائل ضائع کرنا، اپنا قیمتی انسانی سرمایہ ضائع کرنا، پاکستان میں جس طرح علماء قتل ہو رہے ہیں تمام مسالک کے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی میں نہیں معلوم کراچی میں جس طرح کے جید اور اچھے علماء قتل ہوتے ہیں دونوں طرف سے، کوئٹہ کو جس طرح ایک مقتل گاہ بنایا گیا ہے، یہاں 26 علماء جو ہے صبح اور شام فجر کی نماز پہ، اذان پہ مسجد کا خطیب اور مؤذن قتل ہوا ہے. یہ کون سا معاشرہ ہے کہ جہاں امام قتل ہوتا ہے، جہاں ڈاکٹر قتل ہوتا ہے، جہاں پروفیسر قتل ہوتا ہے؟ یعنی ہم نے قتل کو ایک لحاظ سے جائز قرار دیا ہے کہ یہ عالم کا قتل ہے، یہ پروفیسر کا ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ میں ہے، یہ مسخ شدہ لاش ہے، اس کو اغوا کر کے جو ہے کہیں پھینکنا ہے. یہ ایک انسانی معاشرے کی، جمہوری معاشرے کے اقدار نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں کی پارٹیوں کی جھنڈے جو ہے اپنے گھروں پہ لہراتے ہیں، تو اس کے بدلے اگر قتل و غارت گری ملتی ہے، اس کے بدلے میں اگر بدامنی کے اندر یہاں اضافہ ہوتا ہے، نفرتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایک ایسا مہنگائی کا طوفان آتا ہے. اب رمضان المبارک کے آپ تصور کریں کہ عام آدمی جو صبح سے لے کر شام تک روزہ بھی رکھیں اس گرمی کے اندر، لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی جھیلیں، اور مہنگائی کا جو ایک عذاب ہے، جن ہے، وہ بھی بے قابو ہو کہ آپ جتنے کمائیں پسینہ بہا کے روزے کے اندر بھی، گرمی کے اندر بھی، اس سے کچھ نہیں ہو سکے. ناظرین تے وقت تھی ہوا کنڈے وقفے جو اساس کر رہے ہیں. پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بیر ملکہ
مولانا صاحب دینی مدارس کے اوپر بھی یہ الزامات آتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ دہشت گردی کے مراکز ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کراچی میں ایک سیاسی جماعت کے دفتر سے اسلحہ نکلا ہے، نیٹو کا اسلحہ نکلا ہے. لوگوں نے سیاسی عسکری ونگز بنائے ہیں، گروپس بنائے ہیں. کراچی اس کی مثال ہے، بلوچستان اس کی مثال ہے. بلوچستان میں جو ہے لوگوں نے سالوں سال جو ہے عسکریت کا درس دیا ہے. جو لوگ آج پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ پہلے عسکریت کی درس دیتے تھے، یہ اپنے نوجوانوں کو ابھارتے تھے. آپ تصور کریں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ دینی مدارس میں امن، محبت اور تعلیم، اخوت، انسانی ہمدردی کے بجائے کوئی اور چیز سکھائی جاتی ہے. اس لیے پاکستانی حکومت، اس کے ادارے، یہاں NGOs، عالمی میڈیا، سب کچھ چھان مارنے کے باوجود جو ہے کسی مدرسے سے کوئی غلط چیز نہیں نکل آتے. میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کو مدارس کے نصاب پہ اعتراض ہے تو اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا حل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دہشت گردی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی مدارس کے نصاب کو مناسب ہونا چاہیے، اسے وقت اور حالات کے مطابق تبدیل ہونا چاہیے. اسے معاشرے کے اندر جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں، جو علماء آتے ہیں، ان کے اندر سکل، ان کے اندر صلاحیت آنی چاہیے. کمپیوٹر بھی پڑھانا چاہیے، کمپیوٹر پڑھانا چاہیے، انگریزی پڑھانا چاہیے، انسانی تعلقات پہ بات کرنی. یہ ہوتا ہے، تھوڑے بہت مدارس میں آئے ہیں. ظاہر ہے کہ مدارس کا معمول جو ہے وہ تو چندوں سے چلتا ہے، محلے سے، گاؤں سے، گلی سے جو ہے وہ روٹی اور پانی جمع کر کے چلتا ہے. اگر ان کے لیے بجٹ مختص ہو جائیں، دیکھیں پاکستان کے چاروں صوبوں کے بجٹ آئے ہیں، وفاق کا بجٹ آیا ہے. یہاں ہم نے کوئٹہ میں مطالبہ کیا مختلف سیمینارز میں، فورمز پہ، کہ جو مساجد ہے، جو مدارس ہے، جو حجرے ہیں، دائرے ہیں، یہ بھی تعلیمی مراکز ہیں. 30 لاکھ طلبہ پڑھتے ہیں. ان کے لیے اوقاف کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو صحیح. اوقاف کے اندر کچھ نہیں ہے. اوقاف کے اندر تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا، کچھ بلڈنگز ان کے ہیں، اور لیکن جس طرح کے ایک بجٹ آنا چاہیے، تعلیمی ضروریات ان کی پوری کرنی چاہیے، اس کے نتیجے میں یہ معاشرے کے اندر خواندگی پیدا کرنے کا، امن پیدا کرنے کا، بھلائی پیدا کرنے کا شعور آئے گا، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی رائے تبدیل ہوگی، جہالت کا خاتمہ ہوگا. انسان کے اندر صلاحیت آئے گی تو اس کے اندر غربت کم ہوگی اور وہ کچھ نہ کچھ کما سکے گا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ مدارس حقدار ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے حکومتی سطح پہ. اچھا مولانا صاحب، متحدہ مجلس عمل بنی اور پھر وہ ٹوٹ بھی گئی، اس کا الزام بھی جماعت اسلامی کے اوپر لگایا جاتا ہے. خاص طور پہ JUI فیک کا الزام تھا کہ متحدہ مجلس کو توڑنے میں جماعت اسلامی کا بڑا کردار تھا. آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے سارے الزامات لکھ کے لائے ہیں. پاکستان میں یہ کلچر رہا ہے کہ سیاسی اتحادیں بنتی بھی ہے اور وقت اور حالات کے ساتھ ٹوٹتی بھی ہے. متحدہ مجلس عمل ایک اچھا اتحاد تھا، اس کے اندر علماء اور دینی مسالک کے لوگ اور عوام کے اندر بھی ایک اعتماد پیدا ہوا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ حالات کے اندر ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کی بھی کمی کمزوری اس میں ہو، اور جمعیت علماء کے ہمارے دوست ہیں، باقی پارٹیاں ہیں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ مستقبل کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے. پاکستان میں یہ ضرورت ہے کہ دینی لوگ، عام آدمی ایک پیج پہ ہو. اگر دینی لوگ، مدارس کے لوگ، مساجد کے لوگ، دینی سیاست کرنے والے، اسلامی نظام کا نام لینے والے تقسیم ہوں گے، اور ایک کا جھنڈا الگ ہوگا، اور ایک کا مسلک الگ ہوگا، اور ایک کی پارٹی الگ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں عام آدمی تقسیم ہوتا ہے. اور یہی ایک مشکل ہے کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی جبر کے باوجود، خرابی کے باوجود جاگیردار کے پاس جاتا ہے. جاگیردار پیپلز پارٹی کے نام سے آتا ہے، جاگیردار مسلم لیگ کے نام سے آتا ہے، اب تو جاگیردار جو ہے PTI کے نام سے آتا ہے، انصاف کے نام سے، کسی اور علاقائی نام سے آتا ہے. وہی سردار ہے، وہی سارے لوگ ہیں جو مختلف قوم پرست پارٹیوں کے، مختلف قبیلوں کے نام سے آتے ہیں. تو ہم اس ضرورت کا ادراک کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے لیڈرشپ کو ہر سطح پہ اس ماحول کو دوبارہ بنانے کے لیے قربانی دینی ہوگی. انہیں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک بڑا مقصد ہے کہ اگر پاکستان کے دینی لوگ ایک صفحے پہ آ جائیں اور اس کے نتیجے میں عوام کا اعتماد ان پہ بحال ہو. متحدہ مجلس عمل کے اندر یہی لوگ تھے، یہی پارٹیاں تھیں، جماعت اسلامی تھی، جمعیت علماء تھی، باقی ہمارے GUP تھی اور اسلامی تحریک تھی، پارٹیاں تھیں. جب یہ عام انتخابات ہوتے ہیں، پھر نتائج آتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نے دھاندلی کی، اس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو یہ انتخابات کے عمل کو صاف شفاف بنانے کے لیے جماعت اسلامی کے پاس کیا تجویزیں ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے وہ تجویزیں دی ہیں؟ اگر ان پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے کوئی مہم کیوں نہیں چلاتے؟ جی بالکل عبدالحکیم صاحب، جماعت اسلامی کے پاس تجاویز ہے، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو، ہمارے مرکزی جو ٹیم ہے، قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، انہوں نے 8
تجاویز جو ہے 8 متبادل نظام دنیا کے مختلف ممالک کے وہ تجویز کر کے پرپوز کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں۔ ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل کوئی اور نہیں ہے جب تک یہاں صاف اور شفاف انتخابی نظام نہ بن سکے۔ اس لیے اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ایک پورا عملہ جو ہے وہ دینا چاہیے، مستقل عملہ، اس کے پاس بجٹ ہونا، ہندوستان میں ہے، جس طرح ہندوستان میں ہے اس کے پاس بجٹ ہونا چاہیے پورا، مالی طور نگران حکومت بھی نہیں ہے، مالی طور پہ وہ سپریم کورٹ کی طرح خود مختار ہونا چاہیے، خود کفیل ہونا چاہیے، اور الیکشن کے پورے نظام کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اس وقت جس طرح الیکشن ہوا ہے، جس طرح 2013 میں ہوا ہے، جس طرح ابھی درمیان میں الیکشنز ہوئے ہیں، جس پہ لوگوں کے بے شمار خدشات ہے، میڈیا بھی پیش کرتا ہے، لوگ بھی پیش کرتے ہیں، امیدوار بھی لاتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ پاکستان میں متناسب نمائندگی کا نظام آنا چاہیے، اس سے جاگیرداری اور سرمایہ دارانہ نظام ٹوٹے گا۔ الیکشن کے اندر ایک بڑی خرابی جہاں فہرستوں کا بوگس ہونا ہے، جہاں الیکشن پورا پولنگ سکیم جو ہے وہ اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں، جہاں پولنگ کا عملہ جو ہے اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ان کی وابستگیاں ہوتی ہے، وہاں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ بلا شبہ یہ ہے کہ عوام کا اعتماد بحال نہیں ہو پاتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، عام انتخابات میں بلوچستان میں جماعت اسلامی کو کوئی سیٹ نہیں ملی، لیکن یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں کچھ عوامی مینڈیٹ آپ کے ساتھ آیا؟ کونسلرز ہمارے آئے ہیں، لورلائی میں، سی بی میں، ڈیرہ مراد میں، گوادر میں، مسلم باغ میں، مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ بلدیہ کے اندر، ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر کونسلرز ہمارے آئے ہیں، مرد بھی آئے ہیں، خواتین بھی آئے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عوام کے اندر اپنے شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اور ہمارے کارکنان کو بھی بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، ایک انتخابی ماحول بنانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب تک آپ کے پاس انتخابی اور سیاسی قوت نہیں ہوگی، اختیار نہیں ہوگا، تو ہم اپنے منشور پہ، اپنے ایجنڈے پہ، عوام کی خدمت کا جو جذبہ اور ویژن ہے اس پہ ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بلوچستان دور دراز صوبہ ہے، پھیلا ہوا ہے، اور ماضی کے اندر جس طرح آپ نے بے پناہ اور بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا ہے، اسی طرح یہاں بھی جماعت اسلامی کے متعلق مذہبی طبقات کا بھی، قوم پرست حلقوں کا بھی خدشات کی اور بدگمانیوں کی اور الزامات کی ایک طویل فہرست، ایک طویل عرصہ رہا ہے، لیکن اس وقت الحمدللہ یہ ساری چیزیں دھو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے اپنے لیے، اپنے کارکنان کے لیے، اپنے اضلاع اور یونٹس کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے اور حالین کا بھی مسئلہ ہے، اور ساتھ اسے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور عوام کے ساتھ ایک ربط جوڑنے کا۔ ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں رمضان سے پہلے ممبر سازی بھی کی ہے۔ اب اس وقت ہم اضلاع سے، کارکن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یونٹ سازی پہ توجہ دیں، اپنی تنظیم کو کھڑا کریں، اور میرا خیال ہے کہ بلوچستان کا جس طرح مسئلہ ہے معاشی اور سیاسی اور آئینی، اس کا حل بھی اسی میں ہے کہ یہاں عام قیادت آئیں۔ یہ 2 سال مکمل ہو رہے ہیں اس قوم پرست حکومت کو، آپ ان کی 2 سال کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جتنے زیادہ لوگوں کو امیدیں تھی بھلائی کی، اچھائی کی، خیر خواہی کی، اس پہ تو یہ حکومت اپنے وجوہات کی وجہ سے، اپنے مسائل اور مشکلات کی وجہ سے پیش رفت نہیں کر پائے ہیں۔ ایک ویژن تعلیم کے لیے، ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، مجھے نہیں معلوم، کوئٹہ شہر کو آپ دیکھ لیں، اس کے مسائل اپنی جگہ ہے، گوادر کو آپ دیکھ لیں، ڈویژن ہیڈ کوارٹرز ہمارے ہیں، لورلائی ہے، سی پی ہے، خزدار ہے، ان سب کے مسائل موجود ہے۔ تعلیم پہ اگرچہ بڑے پیمانے پہ یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن تعلیمی نظام کے اندر کوئی نیا تجربہ، کوئی بہتری، چاہے آپ یونیورسٹیز کے ماحول کو دیکھ لیں، ابھی بلوچستان یونیورسٹی کا کنونشن ہوا تھا، میں اس میں شریک ہوا تھا، تو وہاں ان کے فنڈز کا مسئلہ ہے۔ نئی یونیورسٹی بنانے کے بجائے جو نئی یونیورسٹی کا انہوں نے اعلان کیا ہے، لورلائی اور تربت یونیورسٹی کا، ان کے وسائل کا معاملہ ہے، انہیں فنڈز فراہم نہیں کر پاتے ہیں صوبائی حکومت۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے اختیار میں سب کچھ آیا ہے۔ اسی طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو پرائمری نظام ہے، پری پرائمری نظام ہے، اس وقت دنیا تعلیم کے اندر بہت آگے جا چکی ہے، اسے ہم تبدیل نہیں کر پائے ہیں۔ صحت کا شعبہ ہے، سماجی ترقی کا ہے، نوجوانوں کے لیے پارکس کا معاملہ ہے۔ اب تک تو لوگ جو ہے وہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لورلائی میں پانی کا مسئلہ ہے، کوئٹہ میں پانی کا مسئلہ ہے، گوادر شہر جس کا بڑا چرچا اور بڑا نام ہے، وہاں ماہی گیروں کے مسائل بھی ہے اور پینے کے پانی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو ہم یہ دوست ہیں ہمارے، ان سے جب بھی ہم ملتے ہیں، قوم پرست ہیں، ہم مختلف اتحادوں میں ایک ساتھ رہے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو 1-2 کام تو سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے کریں تاکہ عوام کو ایک ریلی تو محسوس کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کے سیاسی ایجنڈے کا کام ہے، اور انہیں وقت اور حالات کے مطابق عوام کو اور ووٹرز کو جواب بھی دینا ہے۔
امن کی بحالی پہ پیش رفت ہوئی ہے، اس کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ہماری کوشش اور دعا یہ ہے کہ امن مستقل رہیں کوئٹہ میں، صوبے کے اندر، اور اس کی جو صحیح بنیادیں ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ یہاں لسانی، فرقہ وارانہ اور جو بھی جس لحاظ سے ٹارگٹ کلنگ کا اور قتل و غارت کاری کا ایک خدشہ، ایک نظام موجود ہے، وہ پورا ایک لحاظ سے دڑام سے گریں اور لوگ امن اور سکون محسوس کر سکیں۔ بہت مہربانی مولانا صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کوئٹہ ٹائم میں شرکت کی۔ ناظرین، پروگرام کوئٹہ ٹائم پہلے پجاڑی تک ہو تو اندر پروگرام دی اجازت، اللہ بھائی۔